अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मान शेख है। मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर में काम करता हूँ और मेडी लिंक दो तलवार क्लिफ्टन पे मेरी क्लिनिक है। आज हम कुछ जिक्र करेंगे ज़ियाबतीस का वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के निस्बत से। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो 1991 के बाद स्टार्ट हुआ मनाना, और ये इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO कहते हैं, इन दोनों के इश्तराक से फ़ैसला हुआ कि डायबिटीज़ अब बहुत बढ़ती जा रही है। उसका जो फैलाव है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक फैलता जा रहा है पूरी दुनिया में, और इसके लिए अवेयरनेस या एजुकेशन या मालूमात बहुत कम है पब्लिक में और शुगर के मरीज़ों में। तो हर साल ऐसा दिन मनाना चाहिए कि उस दिन सेमिनार हों, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हों, मीडिया के इंटरव्यू हों, सब कुछ हो ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। तो फैसला ये हुआ कि 14 नवंबर को ये दिन मनाया जाए। क्यों कि वो अजीम इंसान जिसने इंसुलिन ईजाद की, सर फ्रेडरिक बेंटिंग, उसकी सालगिरह का दिन था 14 नवंबर। तो उनको ऑनर देने के लिए, एजाज़ देने के लिए पूरी दुनिया में ये दिन रखा गया। अब ये एक दिन तो सबके लिए सूटेबल नहीं है, तो पूरा नवंबर का महीना उन्होंने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे करार दे दिया। अब हम नवंबर के किसी भी दिन पे ये पब्लिक को और शुगर के मरीज़ों को और डॉक्टरों को, नर्सों को ये मालूमात देने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। शुगर के अलामात के हिसाब से बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। लोग समझते हैं कि ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, सख्त कमज़ोरी होना, बस ये अलामात जब हों तो शुगर है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये अलामात जो हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ में होती हैं, जो सिर्फ 5% होता है। बाकी 95% टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। यही अलामात एक्चुअली उनमें भी होती हैं, मगर इतनी आहिस्ता आहिस्ता होती हैं कि 3-4 साल गुजर जाते हैं। टाइप 2 के शुगर के मरीज़ों को पता तक नहीं होता कि शुगर हमें हो गई है। इत्तफाकन सर्जन ऑपरेशन करने से पहले और इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस की पॉलिसी देने से पहले कहते हैं पहले शुगर चेक कराएं। तो उस वक्त पता चलता है कि भाई शुगर तो 300 है, 300 जो बहुत ज़्यादा है, और मरीज़ को इल्म तक नहीं होता। तो अपनी अलामतों पे न जाएं। टाइप 2 के पेशेंट जो हैं, जो होने वाले हैं या जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, वो जब भी उनको रिस्क फैक्टर हों, यानी कुछ निशानियाँ हों, मसलन फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ हो, वालदेन को, भाई बहन को, कज़न को, चचा मामू को, तो वो फैमिली हिस्ट्री मोरूसी जीन्स में आ जाती है। तो 50% डायबिटीज़ तो समझे उनको पैदाइश के वक्त हो गई। उसके अलावा अगर उनका वज़न ज़्यादा है, वो मोटे हैं, वो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, टेंशन की ज़िंदगी गुजारते हैं, सारा दिन बैठे रहने का काम करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, वो भी अनहेल्दी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको चाहिए कि हर 6-6 महीने में, अभी शुगर डेवलप नहीं हुई है मगर ये उसमें उनमें हैं रिस्क फैक्टर या जो ख़तरे के अलामात हैं, तो उनको 6 महीने में शुगर चेक करनी चाहिए ताकि शुगर को शुरू से ही पकड़ा जाए, डायग्नोस किया जाए। जितना लेट होते जाएंगे तो शुगर की कॉम्प्लिकेशन जिस्म में बढ़ती जाएगी, और देर से कभी कभी हम डायग्नोस करते हैं, पता चलता है कि बीनाई पहले मुतासर हो चुकी है, गुर्दे पहले ही आधे ख़त्म हो चुके हैं, ये कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक का ख़तरा सामने है, तो वो तो देर हो जाती है बहुत। तो हमें चाहिए कि शुगर को जल्द डायग्नोस करें ताकि उसका सही इलाज किया जाए, इन अलामतों पे न जाएं। टाइप 2 में अलामतें बहुत कम होती हैं। डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेशन ही असल ख़राब पहलू है। क्यों कि दुनिया की सबसे मीठी बीमारी कौन सी है? हमारा जवाब होगा डायबिटीज़। सारा खून मीठा है, रतूबत हमारी मीठी है, हर चीज़ मीठी है, हमारा जिस्म ही मीठा बन जाता है, शुगर इतनी होती है। मगर उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी ख़तरनाक हैं कि अगर दुनिया की 5-6 ख़तरनाक बीमारियां ली जाएं तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ उनमें आ जाती है। क्यों कि हमारे जो बहुत इम्पॉर्टेंट उज़्वे हैं, जो आँखें हैं, गुर्दे हैं, दिमाग है, फालिज, हार्ट अटैक, पाँव की रगें शरियानी कम हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और उसकी वजह से गैंग्रीन हो जाता है, एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है और बड़े ये खामोशी से आती हैं।
یعنی خون کی شریانیں 70% سکڑ جائیں تو بھی اتنا درد نہیں ہوتا، جب بالکل سکڑ جائیں پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اور یہی چیز فالج کے لیے کہی جا سکتی ہے کہ دماغ کی شریانیں فل جب سکڑ جاتی ہیں یا کوئی خون کا لوتھڑا چلا جاتا ہے ٹوٹ کے تو فالج ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پیچیدگیوں سے کمپلیکیشن سے بچنا ہے۔ اس کے لیے کچھ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، کچھ چیک اپ کرتے ہیں مریض کی شوگر کنٹرول کراتے ہیں تاکہ یہ پیچیدگیاں یا کمپلیکیشن نہ ہوں، کیونکہ گردے اگر ختم ہو جائیں تو مریض کو پتہ تک نہیں چلتا، جب بالکل 100% فیل ہو جائیں، ڈائلائسس پہ آ جائے، پھر مریض کو پتہ چلتا ہے کہ میرے گردے تو ختم ہو گئے، حالانکہ کوئی درد نہیں تھا، پیشاب میں جلن نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، یورین میں اس کا رنگ چینج ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان خاموش کمپلیکیشن سے بچا جائے، جس کی وجہ سے شوگر کا نام ہی خاموش قاتل یا خاموش دشمن سائلنٹ انیمی رکھا گیا ہے۔ روک تھام جو ہے وہ ایک تو ایجوکیشن ہے، آج جو ہم یہ چھوٹا سا انٹرویو کر رہے ہیں یہ بھی ایجوکیشن کا حصہ ہے۔ پبلک اویئرنیس پروگرام آپ نومبر میں دیکھتے ہوں گے کہ ہر انسٹیٹیوٹ، خاص کر شوگر کا انسٹیٹیوٹ یہ دن مناتا ہے، تو یہ پورا نومبر کا مہینہ آپ دیکھیں گے کہ سیمینار، میڈیا میں انفارمیشن، ایون جو فون کرتے ہیں تو شروع میں ہی بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں کنٹرول کریں، تو یہ اویئرنیس کا مہینہ ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں، مگر یہ اتنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو چلیں اس کا علاج ہے، مگر ہمیں علاج چھوٹے شہروں میں وہ بھی نہیں ہے یا گاؤں میں، مگر ہمیں علاج تو بعد میں آتا ہے، پہلے پریونشن کرنی ہے، اس کی بچاؤ کرنا ہے، تو ایجوکیشن آتی ہے پہلے نمبر پہ۔ اس کے علاوہ ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں، اس میں آدھا گھنٹہ آپ اپنے لیے ضرور رکھ سکتے ہیں، بشرطے آپ کی پلاننگ پورے 24 آورس کی صحیح ہو، تو نکال سکتے ہیں اپنے لیے۔ ہم سارے جو نیند سے اٹھ کے 8 گھنٹے کاٹ کے باقی سارا ٹائم ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے آدھا گھنٹہ ورزش کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، جو آپ اپنے آپ کو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھائیں کم۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھر جائے، بھوک ختم ہو جائے، اسٹاپ کر دو، روکو، اس طرح آپ موٹے ہوں گے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتے موٹے اگر یہ اس پہ عمل کریں تو، اور شکر ہو ہی نہیں سکتی اگر اس ایک چیز پہ عمل کریں۔ اچھا، جو تھوڑا کھائیں وہ بھی سوچ سمجھ کے کھائیں۔ اب آپ گولا کباب اور بریانی اور نہاری کھاتے رہیں گے تو تھوڑی بھی تو وہ بھی بہت ہے، تو تھوڑا کھائیں، وہ بھی ہیلدی فوڈ ہو، سوچ سمجھ کے کھائیں۔ اور پریشانیوں سے مکمل طور پہ بچنا تو بہت مشکل ہے، مگر جہاں تک ہو سکے ان سے بچیں آپ۔ اور ڈائٹنگ، ایکسرسائز، وزن کم کریں، سگریٹ نوشی سے پرہیز اس لیے کریں کہ خون کی شریانیں پہلے ہی سکڑ جاتی ہیں، سگریٹ پینے سے وہ اور سکڑیں گی، تو ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے کے خطرے اور بھی خطرے ہیں، سینے کا کینسر وغیرہ یا کھانسی جو کرونک پرانی ہوتی ہے وہ بھی اس کی کمپلیکیشن ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کہلاتی ہیں، ان پہ عمل کریں تو پرہیز ہو جائے گی شوگر کی۔ ٹائپ 1 پیشنٹ میں تو اس کا علاج صرف انسولن ہے، ڈائیگنوسس کے پہلے دن سے لے کے زندگی کے آخری دن تک انسولن لگتی رہے گی ٹائپ 1 کے پیشنٹ کو، وہ تو اسے بچ نہیں سکتا، مگر آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، ایک دفعہ عادت ہو جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بہرحال ان کو انسولن لگے گی۔ ٹائپ 2 کے پیشنٹ پہلے تو لائف اسٹائل، اس کے ساتھ چند گولیاں، مگر 10 سال کے بعد 50% ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو بھی انسولن کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ انسولن بنانے کا واحد کارخانہ یا فیکٹری بیٹا سیل ہوتے ہیں لبلبے میں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب فیکٹری نہیں ہے، کارخانہ نہیں ہے، تو انسولن کہاں سے بنے گی، تو باہر سے دینی پڑتی ہے۔ تو جب بھی ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے کہ آپ گولیاں کھائیں یا انسولن کریں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ، تو آپ کو وہ بات ماننی ہے اور گولیاں کھانی ہے۔ کوئی گولی آپ کو سوٹ نہ کرے تو آپ بند نہ کریں، پیشنٹ بند کر دیتے ہیں، یا اس سے تو مجھے الٹی ہوتی ہے، اس سے تو مجھے متلی ہوتی ہے، یہ تو گرم ہے، موٹی ہے یا مہنگی ہے، جو بھی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی گولی آپ کو سوٹ نہ کرے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، بند نہ کریں۔
آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ گولی مجھے سوٹ نہیں کرتی، اس کی جگہ آپ دوسری لکھیں، تو اس کا آلٹرنیٹ ہے، بہت سارے سستے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، موٹے بھی سب ہیں، تو آپ ڈاکٹر کو بتائیے، اپنے طور پہ بند نہ کرے۔ اور اگر ڈاکٹر آپ کو ایڈوائس دے ٹائپ 2 میں کہ اب انسولین لگائیں تو پلیز آپ انکار نہ کریں۔ ایک اور بات میں یہاں لازماً کہہ دوں جو بہت لازمی ہے کہ گھر میں اپنا شوگر چیک کریں۔ چھوٹی سی جادو کی ڈبیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلوکومیٹر، اس سے آپ، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، ہم تو 3 دفعہ ایوریج کہتے ہیں، کھانے سے، ناشتے سے پہلے، ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد، رات کے کھانے سے پہلے، کم از کم 3 دفعہ کر کے اس کو لکھیں آپ، اور جب لکھ چکے تو اس پرچے کو یا نوٹ بک کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں نیکسٹ وزٹ میں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ان دواؤں پہ میری یہ شوگر ہے 24 گھنٹے میں، اور یہ 2 ہفتے کا ریکارڈ ہے، اس کے حساب سے آپ اپنی دوائیں چینج کرو۔ تو ڈاکٹر کے لیے وہ بہت اہم معلومات ہیں جو آپ ان کو دکھائیں گے۔ پیشنٹ یا تو شوگر کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں تو لکھتے نہیں ہیں، لکھتے بھی ہیں تو پھینک دیتے ہیں، تو ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ پیشنٹ کی کسی کام کی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کے کام کی ہے۔ آپ کا کام ہے کہ پوسٹ مین کی طرح دیانتداری سے اس انفارمیشن کو ڈاکٹر تک پہنچائیں۔ جی ہاں، ڈپریشن اور ڈائبٹیز کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے کہ ڈپریشن میں اسٹریس ہارمون ہمارے بڑھ جاتے ہیں جو پریشانی کے عالم میں ہر ایک انسان کو نکلتے ہیں، جو مفید ہیں، ہمیں خطرے سے بچاتے ہیں، مگر وہ پرسسٹنٹ ہائی لیول پہ نکلتے رہتے ہیں جو بلڈ پریشر پیدا کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ شوگر بڑھاتے ہیں، پھر کولیسٹرول بڑھاتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں مل کے پھر موٹاپا بھی بڑھاتے ہیں، کیونکہ ڈپریشن میں اور کوئی تو خوشی ہوتی نہیں ہے، کھانا کھانا ایک خوشی ہے، تو زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں خوشی حاصل کرنے کے لیے، نتیجتاً موٹے ہوتے جاتے ہیں، اور موٹا آدمی، فربا آدمی، اوبیز آدمی مینس ٹائپ 2 ڈائبٹیز، تو یہ سارے عوامل مل کے ہارٹ اٹیک کرتے ہیں اس پیشنٹ کو۔ تو شوگر بھی بڑھتی ہے ڈپریشن میں، اور وائس ورثہ، مطلب اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے تو اس کو بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ اس کی اسٹیجز ہیں کچھ، ڈائبٹیز ڈسٹریس ہے، پھر برن آؤٹ ہے، پھر ڈپریشن ہے۔ تو جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ میں ابھی ڈپریس ہو رہا ہوں، دل خواہ اداس ہے، اس کی کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں تو بیزار ہوتے ہیں دنیا سے، اور یہ نشانیاں چند ہیں، 9 میں سے 3 نشانیاں ہوں تو ہم کہتے ہیں ڈپریشن ہے۔ اب یہاں تفصیل سے تو ظاہر نہیں بتا سکتے، مگر آپ کا ڈاکٹر آپ کی ہیلپ کرے گا کہ نیند کا چینج ہو جائے، دن کو نیند آئے، رات کو نہیں آئے، دیر سے نیند آئے، یا ایک دفعہ اٹھ چکے رات کو تو پھر واپس نیند نہیں آتی ہے، اور دل اداس رہتا ہے، بہت فیکٹر ہیں، سوسائڈل ٹینڈنسی ہیں، تو پلیز آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیے تاکہ شوگر آپ کو ہے تو ڈپریشن کا علاج کرے، اور ڈپریشن اگر ہے تو ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز سے بچائے۔ پروگرام ہمیں ہر لیول پہ کرنے چاہیے، دیکھیں نا، ایک پبلک کے لیے کرنے چاہیے، پھر وہ جو شوگر کے پیشنٹ ہو چکے ہیں اور ان کے فیملی ممبر کو بھی ایجوکیشن میں ساتھ رکھیں، کیونکہ وہ اب یہ نہیں ہے کہ شوگر کے مریض کو آپ روکھا کھانا دے دیں، آپ اس کے سامنے زردہ پلاؤ کھاتے رہیں کہ بھائی آپ کو تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، ہم تو سب کچھ کھائیں گے، تو یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے شوگر کے مریضوں پہ۔ تو ان کو کوآپریشن، ایکچولی ڈائبٹیز کا کھانا جو ہے وہ پرہیزی کھانا ہے، وہ ہر ایک کو وہی کھانا چاہیے ایکچولی جو ہم شوگر کے مریض کو کہتے ہیں، مگر چونکہ ہمیں شوگر نہیں ہے تو ہم ظاہر ہے کہ بد پرہیزی کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ ڈائبٹیز نکلتا ہے۔ تو ڈائبٹیز کے بعد تو آپ پرہیز ویسے ہی کریں گے، مزہ تب ہے کہ ڈائبٹیز ہونے سے پہلے ہی پرہیز کریں تاکہ ڈائبٹیز کی بیماری نہ ہو۔ تو ایک تو شوگر کے مریضوں کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں، فیملی کو، پھر ہم نرسوں کو کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو کرتے ہیں، ہر لیول پہ یہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے، سرکاری لیول پہ بھی، NGO لیول پہ بھی، اور یہ آپ کی میڈیا کا، سوشل میڈیا کا بہت بڑا اس پہ یعنی احسان کہنا چاہیے کہ آپ کے تھرو لاکھوں لوگوں تک یہ میسیج پہنچتے ہیں۔ اگر میڈیا نہ ہو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، تو ظاہر ہے ہم چند سو کو لیکچر دیں گے کتنوں کو، اور آپ کے ذریعے ماشاءاللہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو ایسے پروگراموں کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ اگر شوگر آپ کو ہو جائے تو آپ بالکل گھبرائیں نہیں،
وہ کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، تو بالکل نہیں گھبرائیں، اور آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں جس پہ آپ کو اعتماد ہو۔ آپ ڈاکٹر چینج کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کے پاس پہلے ڈگری دیکھیں کہ کیا ہے، پلیز ڈگری دیکھیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ رش جس کے پاس ہے وہاں چلے جاتے ہیں، رش کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ بس وہ کامیاب ڈاکٹر ہے یا اچھا ڈاکٹر ہے۔ آپ ڈگری اس کی دیکھیں کیا ہے، اس کے بعد رش ہو یا نہ ہو وہ سیکنڈری چیز ہے۔ تو آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، اور ایک ہی ڈاکٹر کو رکھیں آپ، بلکہ فیملی ڈاکٹر اس کو بنا لیجئے، تو وہ بہت تعاون کرے گا آپ سے۔ اور ڈاکٹر آپ کو جو کہے آپ کو ماننا ہے۔ اپنی شوگر چیک کریں، اس کو لکھیں جس طرح میں نے بتایا، اور پابندی سے ان کی دوائیں کھائیں۔ کوئی بھی چیز آپ کو سوٹ نہ کرے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیں یا انسولن، تو ان کو بتائیں کہ چینج کریں، خود اپنی سیلف میڈیکیشن نہ کریں۔ اور پاکستان میں بتاؤں مفت مشورے دینے والے بہت ہوتے ہیں، مفت مشورہ سب سے زیادہ عام ہے یہاں پہ، تو کسی کا مشورہ آپ نہ مانیں۔ لوگ کہیں گے بھائی انسولن چھوڑو، یہ تو زہر ہے، یہ تو نشہ کرتی ہے، یہ تو روزانہ دیتے ہیں، یہ چرس کی طرح نشہ ہے۔ بالکل غلط ہے، یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے، آب حیات ہے۔ تو لوگ آپ کو کہیں گے میرے چچا نے یہ دوا استعمال کی، وہ تو ٹھیک ہو گیا، آپ بھی یہ دوا استعمال کرو۔ تو آپ مختلف انسان ہے، ان کے چچا مختلف انسان ہے، وہ جو ان کو سوٹ کرے گی آپ کو کیسے سوٹ کرے گی؟ آپ کی جینس الگ ہیں، آپ کی لائف اسٹائل الگ ہے، آپ کے پروٹین الگ ہیں، تو آپ کو وہ دوا ہو سکتا ہے نقصان پہنچا دے۔ تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور وہ جو کہے اس پہ عمل کریں۔